22 रजब हफ्ते के दिन चलते फिरते पढ़ लो, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, गैब से लाखों रुपए शाम को मिलेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल करते ही गरीब भी बेपनाह अमीर हो जाएगा। जो लोग रिज्क की वजह से, दौलत की वजह से परेशान है, आपके तमाम ऐसे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जैसे ही हफ्ता आता है तो लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि इस हफ्ते के लिए कोई खास अमल दे दें। बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जिन लोगों को फायदा होता है, जाहिरी बात है वो अगले हफ्ते भी ऐसा अमल चाहते हैं कि कोई बेहतरीन अमल मिल जाए ताकि हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएं। तो इस हफ्ते के हवाले से भी, दौलत के हवाले से बेहतरीन अमल है, तो इस अमल को जरूर कीजिएगा। अगर कोई समझता है कि इसके पास पैसों की कमी है, रिज्क और दौलत के तमाम दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं, हर एक शख्स, चाहे खवातीन है या मर्द है, हर एक शख्स परेशान है इस हवाले से। और बाज तो ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि आसमान से जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं माल और दौलत के हवाले से, लेकिन अचानक ऐसे मसाइल हो जाते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। और अक्सर मुझे खवातीन कहती हैं और मर्द हजरात क्यों कहते हैं कि हमारे रिज्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, पहले हर जगह से हम कमा रहे थे, अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई आसान सा अमल बताएं कि हमारे रिज्क के हवाले से जितने मसाइल हैं वो सारे खत्म हो जाएं। कम से कम इतना तो हम अपनी जरूरियात जिंदगी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे और बच्चों की जितनी जरूरियात हैं उनको पूरा कर सके। तो ऐसे लोग जिनके रिज्क के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हों, यानी उनको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, तो उनको चाहिए कि हफ्ते के रोज इस अमल को करें, लेकिन हफ्ते वाले दिन ही करना है। तो अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाजेंगे कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। पहले तो ये था कि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब अल्लाह ताला इतना देंगे कि उनको रखने की जगह कम पड़ जाएगी। बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल है, जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह किसी का अमल ये खाली नहीं जाता। हाजत और मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी, अल्लाह ताला खूब दौलत अता फरमाएंगे। और ये अमल ऐसा है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला खूब रिज्क अता फरमाएंगे। एक तो मुश्किलें आसान होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, और जो मांगोगे अल्लाह ताला अता फरमाता है। हफ्ते के रोज आपने ये वाला अमल जरूर करना है और इस अमल का रिजल्ट बहुत बेहतर है। कैसे करेंगे और कौन सा अमल करेंगे और कितनी मर्तबा करना है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। हफ्ते का दिन दुआ की कबूलियत का दिन होता है, और इस दिन आपने करना क्या है, असर की नमाज पढ़नी है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो चलते फिरते भी पढ़ लो। असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद आपने ये जो अभी दुआ बतलाऊंगा ये दुआ पढ़नी है। कोशिश करनी है कि इस अमल के दौरान किसी से बात ना करें, चलते फिरते कर लें। मर्द हजरात जैसे ही मस्जिद से निकलें तो ये अमल करना शुरू कर दें, दुकान पर बैठकर, घर में बैठकर, कहीं भी इस अमल को कर लें। खवातीन भी नमाज के बाद ये पढ़ें। कोशिश करें किसी से बात न करें, जिस मकसद हाजत और मुराद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा, रिज्क रोजी में इजाफा होगा, अल्लाह ताला आपको जरूर दौलत से नवाजेगा। तो जरूर इस पर अमल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह का नहायत ही आसान वजीफा जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। जो अपना हर काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करता है उससे हर काम में आसानी पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है, इसको हर जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। जो वजीफा आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ताकतवर, जो भी ये वजीफा करेगा वो अल्लाह की पनाह में रहेगा, परेशानी नहीं आएगी। ऐसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखाएगा और दीन और दुनिया में गलती करने से बचा रहेगा। बेशक इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो ये वजीफा करने से वो अल्लाह की ऐसी हिफाजत में आ जाएगा कि वो कम से कम गलती करेगा और अल्लाह ताला की उस पर खास रहमत होगी। जो भी ये वजीफा करेगा अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेगा। ये वजीफा पूरे यकीन के साथ करें, इससे बहुत फायदा होगा। ये जो वजीफा है ये अल्लाह की खास रजा को हासिल करने के लिए है। जो भी ये वजीफा करेगा वो किसी का मोहताज भी नहीं रहेगा और कभी भी उस किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाना पड़ेगा। इसको किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, अल्लाह उसकी जरूरत को खुद पूरा कर देगा, यानी उसके दिल की ख्वाहिश अल्लाह खुद पूरी कर देगा। ऐसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जो भी ये वजीफा करेगा उसको कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप ये वजीफा करके देखें, आप खुद अपने दुश्मनों से महफूज हो जाएंगे। जो इस वजीफे को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेगा उस पे कोई भी जादू टोना भी असर नहीं करेगा। और ये वजीफा करने वाला जिससे भी मिलेगा, जिसके पास जाएगा, सभी उसकी इज्जत करेंगे, यानी ये वजीफा करने वाले की इज्जत में भी इजाफा होगा। ये वजीफा करने से पहले वजू करना बेहतर है और औरतें अपने खास अय्याम में भी ये वजीफा जारी रख सकती हैं। इस वजीफे की एक और बरकत है, फजीलत है, जो ये वजीफा पढ़ेगा वो बेनमाजी होगा तो नमाज का पाबंद हो जाएगा इंशाअल्लाह, बल्कि वो शख्स तहज्जुद भी पढ़ने लग जाएगा। ये वजीफा पढ़ते हुए अपने मकसद अपने जहन में रखें। अक्सर औकात इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, कभी इंसान को खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी वो सेहतमंद नजर आता है तो कभी बीमारी उसे घेर लेती है, कभी उसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत होती है तो कभी
مال کی ریل پیر ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے برے حالات میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ پاک کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر لے۔ انسان کو اپنے برے وقت میں صرف اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے یا دربار سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، دینے والی اور سننے والی ذات صرف اللہ کریم کی ہے، اس لیے ہر اچھے برے حالات میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ تمہاری کامیابی کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام ہے کل۔ میں کل یہ کروں گا، میں کل سے محنت سٹارٹ کروں گا، میں کل سے شروعات کروں گا، بس کل سے میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڈ دینا ہے، وہ کل بھی نہیں آتا، کیونکہ کامیابی کی شروعات آج اور ابھی سے ہوتی ہے۔ کل نے تو ابھی آنا ہے، مگر آج تو تم کل کے انتظار میں ضائع کر رہے ہو۔ بغیر کچھ کیے اچھے وقت اور کل کا انتظار کاہل لوگ کرتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت آج ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو۔ آج کو ایسا گزارو جس کی وجہ سے تمہارا کل آسان ہو۔ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کنج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، پر امن انسان امن و سکون بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے، مثبت اور تعمیری انسان موٹیویشن دیتا ہے، اسی طرح سیاہ دل و متعصب انسان تعصب و نفرت بانٹتا ہے۔ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوا اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعزیت ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں معاشرے میں ظلم و بے راہ روی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل رزق تو یہی ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے فٹ پاتھ پہ بوجھل قدم اٹھاتے بوڑھے کو دیکھ کر بریک لگائی، پوچھا کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پہاڑ کے پیچھے آخری کنارے پر میرا گھر ہے۔ ڈرائیور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راستے میں بوڑھے سے پوچھا کتنا دو گے کرایہ؟ بزرگ نے نم آنکھوں سے جواب دیا بہت مال دوں گا۔ گھر پہنچ کر گاڑی جب گھر کی دہلیز تک پہنچی، دروازہ کھلا، معصوم بچے دوڑ کر آئے اور بزرگ سے لپٹ کر روتے ہوئے پوچھا بابا ہمارے لیے روٹی لائے ہو یا رات کی طرح دن بھی بھوک میں گزرے گا؟ باپ اپنے معصوموں کی حالت ذات دیکھ نہ سکا اور شرمندہ بھی ہوا، رو کر کہا ابھی تک کچھ نہیں ملا میرے بچوں، مگر بہت جلد خدا اپنا رزق پہنچائے گا۔ ڈرائیور پر باپ بچوں کا مکالمہ ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگا۔ ہوٹل پہ آیا، بھوکے بچوں کا کھانا لیا، جا کر معصوموں کے سامنے رکھا۔ اتنی بھوک تھی سیکنڈوں میں وہ روٹی کھا گئے۔ پھر اسی نیت سے ڈرائیور خاموشی سے شہر کی طرف واپس چل دیا، ان بھوکوں کی آگ بجھا دوں۔ اچانک سامنے سیاح ملے، کہنے لگے ہمیں ایئرپورٹ پہنچا دیں۔ انہوں نے بغیر پوچھے اس کا کرایہ 100 دینار دیا، حالانکہ اتنی مسافت کی صرف 20 دینار بنتے تھے۔ واپسی پر ایک سواری ملی، اس نے بھی 100 دینار دیا۔ اب یہ مزدوری لے کر بازار آیا، اس بزرگ کے بچوں کے لیے روٹی اور اشیاء خورونوش لیا، سیدھا ان بچوں تک پہنچا کر کہا میرے بھائی میرے رب نے تیری وجہ سے یہ رزق چند لمحوں میں دیا ہے، لے اپنا حصہ اپنے پاس رکھ۔ بوڑھا ممنون نگاہوں سے دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ پھر زبان سے جو کچھ کہا ہوگا عرش تک آواز پہنچی ہوگی، اصل رزق تو وہ ہے جو رب کی مخلوق کے کام آئے، ورنہ خزانے تو قارون کے پاس بھی تھے۔ اللہ والو، رب کی رضا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، غریب و یتیموں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عبادات کرنا، یہ اتنے سارے اعمال، اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور جس بندے سے رب جب راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی من پسند خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، وہ 22 رجب ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ ماہ رجب سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کی قدر و قیمت، اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروا لیتا ہے۔ آج جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ رکاوٹوں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی کامیابی کی امید نظر تک نہیں آ رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 22 رجب ہفتے کے دن 7 بار بتائے گئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے، طاقت اتنی زیادہ ہے، آپ کسی پہاڑ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہو تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ دن واقعی بڑی فضیلت
فضیلت والا ہے۔ اگر کوئی رب کے نظاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ ہفتے کے دن آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر رب کعبہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم بہت بڑا ہے، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو، جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا، زبان پر پڑھتے چلے جانا، جلد بازی مت کرنا۔ جلد بازی شیطان کا نام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قسم خود رب نے کھائی۔ رب شعبان اور رمضان کا ہر دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو یا رحیمو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران 7 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہوئے، گانے سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اس توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر سے غریبی، غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادگی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 7 بار یا رحمانو یا رحیمو کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 7 بار یا رحمانو یا رحیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے صرف 9 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو بند تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانور نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی 19 دارغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف، ہر حرف، ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ ابن مردویہ میں بھی اس طرح کی روایت ہے اور یہ روایت بھی ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بسم بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں، آخرت میں کرم و رحم کرنے والے کو۔ عمل مکمل کرتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ آپ نے جو مانگنا ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، آپ ہر طرح کے مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔